नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ़्ते की मुल्की सियासत और आइनी महाज पर बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के इस्तीफ़े और अदलिया की आज़ादी पर बढ़ती हुई बहस भी देखने में आई। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि ये तब्दीलियाँ पाकिस्तान के सियासी नक्शे और इंसाफ के निज़ाम को कहाँ ले जा रही हैं। सबसे पहले वीकली राउंड अप की तरफ लेकर चलती हूँ ताकि हम बात कर लें कि क्या-क्या अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं, जैसा कि 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी ने अदालती निज़ाम पर एक नई बहस छेड़ दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के इस्तीफ़ों के बाद अदलिया की आज़ादी, वफाकी आइनी अदालत के क़याम और इसके मुमकिना असरात पर मुल्क भर में अब तक सवालात उठ रहे हैं। इसी दौरान हमने ये भी देखा कि मारूफ बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट ने सियासी और इदारा जाती मामलात के हवाले से भी कई संजीदा निकात ना सिर्फ जहां सामने लाए हैं, वहीं उन्होंने कौमी सतह पर भी मजीद सवालात भी पैदा करते हैं। इलाकाई सतह पर भी हमने देखा, इंटरनेशनली भी देखा कि पाकिस्तान के लिए ये हफ्ता जो था वो काफ़ी अहम रहा। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ हमारे आज के शो में, कुंडी साहब। शुक्रिया सूबिया, क्या थैंक हाल है यू आपके? सो मच सर, आई एम गुड। आप बहुत अहम रहा हमारा गुज़िश्ता हफ़्ता, और मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने नाज़रीन को एक छोटा-सा राउंड अप दे दें, एक छोटा-सा उनको ग्लिम्प्स देते हैं कि क्या-क्या वाक़यात अहम जो रूनुमा हुए थे। तो हमने वहीं देखा कि ईरान की जानिब से इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान भी सालिसी की पेशकश, और सरहदी सूरत-ए-हाल, दोहा इस्तांबुल मुज़ाकरात एंड सफारती महाज पर भी हमने देखा कि कई नई पेचीदगियाँ जो हैं वो पैदा हुई। तो इन्हीं तमाम मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी कुछ नई तब्दीलियाँ जो हैं वो आज हमने देखा कि उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। बिलावल साहब ने एक काफ़ी अहम इस हवाले से एक स्टांस जो है वो लिया है। तो इन्हीं तमाम हवालों से बात करते हुए सबसे पहले ऐसा करते हैं, क्योंकि आइनी तरमीम पर हमने बड़ा एक डिटेल शो किया था, उसके बाद आइनी तरमीम मंजूर भी हो गई। तो अब आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के इस्तीफ़ों के बाद अदलिया की आज़ादी पर भी बहस हो रही है, और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि 27वीं आइनी तरमीम और वफाकी आइनी अदालत का क़याम। तो आपको सबसे पहले तो हम अदलिया के इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि अदालत का क़याम जो है, आइनी अदालत का क़याम, वो आला अदलिया को कैसे मुतासिर करेगा? देखिए, पिछली दफ़ा भी हमने प्रोग्राम में बात की थी 27 तरमीम में। तो ये जो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस्तीफ़ा दिया है, इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए, इसलिए कि एक तरह का उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है अपना 27वीं तरमीम पर। अच्छा, जिस वक्त ये 26वीं तरमीम आई थी, हमने पिछले शो में भी जिक्र किया, 26वीं तरमीम आई, उस पर कुछ अभी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में हैं, जो उनकी जुडिशल बेंच थी उसके सामने, जो आइनी बेंच थी उनकी, उसके सामने वो मुकदमा से अभी पैरोकारी उनकी हो रही थी। और इस दौरान 27वीं तरमीम आ गई, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी वो भी ख़त्म हो गई, और एक नई लेयर आपने क्रिएट कर दी अदालत के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि इससे निज़ाम पर जो एतमाद है, ना सिर्फ पाकिस्तान में जो लोग हैं उनका कम हुआ है, बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उस पर सवालात खड़े हुए हैं। और आप देख रही हैं कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ की जो माशी और समाजी और सियासी सूरत हाल है वो इतनी बदतरी की तरफ जा रही है कि इन कंपनीज़ को यहाँ मुस्तकबिल में मुनाफा कमाने का जो रुझान है वो कम होता नज़र आ रहा है। इसीलिए ये कंपनियाँ मुल्क छोड़कर जा रही हैं। इस पर हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए। अच्छा, इस्तीफ़ा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने नहीं दिया, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने भी इस्तीफ़ा दिया है। और ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी कुछ जजेस फैसला देना चाहते हैं, इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। उसकी वजह ये कि जिस वक्त ओथ टेकिंग हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस उस ओथ टेकिंग में मौजूद नहीं थे, और उनके बारे में ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद वो भी इस्तीफ़ा दे दें। तो ये बुरहान आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और जब ये याह्या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि हमारा जो अदालती निज़ाम है उसको बहुत दूर रस इस्लाहात की ज़रूरत है,
ایک بات جس پر مجھے ہمیشہ سے اعتراض رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ججز ہائی کورٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے جانے چاہیے، لیکن جو میجورٹی آف ہائی کورٹ جسٹسز ہیں وہ بار ایسوسیشن سے آ رہے ہیں. یعنی کہ جو لوگ کیریئر ججز ہیں، جن کو تجربہ ہے مقدمات کا اور تجربہ ہے جوڈیشری کا، وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہی رک جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے. اور یہی میرا خیال ایک بہت اہم وجہ ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو جج ہیں ان کے اندر کافی مایوسی ہے اور انہیں آگے اپنا مستقبل نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ سے بھی انصاف کا جو عمل ہے اس میں کافی رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. تو اس کو ہمیں عدالتی نظام کو ہمیں ایک نئے سرے سے تعمیر کرنا ہوگا اور اس کی لیئرز کو کم کرنا ہوگا، اس کی ایفیشنسی کو بڑھانا ہوگا اور قابل ججوں کو ڈسٹرکٹ لیول سے اٹھا کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لے جانا ہوگا. یہ بے انتہا ضروری ہے. صحیح، آپ نے بڑی تفصیلاً یہ بات کی. یہاں پر میں صرف ایک نقطہ ایڈ کروں گی اور چاہوں گی کہ آپ چھوٹا سا اگر اس پہ اپنا انالیسس دے دیں، اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک کی طرف، اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. کہ جیسا کہ آپ نے ابھی تفصیلاً فرمایا، تو اسی تناظر میں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد قائم ہونے والی وفاقی آئینی عدالت کیا یہ اعلیٰ عدلیہ کے اختیارات کو محدود کرے گی یا نظام کو زیادہ مؤثر بنائے گی؟ اور 2 سینئر ججز کے استعفے کے بعد عدلیہ کی آزادی پر جو سوالات اٹھتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اب کوئی واضح سمت موجود ہوگی؟ اور کیا یہ ترمیم پاکستان کے عدالتی ڈھانچے میں ایک نئے دور کا آغاز سمجھا جائے یا نئے تنازعات کا آغاز سمجھا جائے؟ لیکن جب بھی آپ لیئرز کریٹ کرتے ہیں اور ان میں کنفیوژن ہوتی ہے تو بہتری کے بجائے خرابی کا چانس زیادہ ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک نئی لیئر ہم نے کریٹ کر دی ہے تو ہمیں ابھی یہ نہیں پتا کہ سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن کیا ہوگی اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی جوریسڈکشن کیا ہوگی، وہ کلیئرٹی ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ اس کے لوگوں کی صلاحیت سے ہی اس کی افادیت بڑھتی ہے اور وہ کام کر پاتا ہے. تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو ججز فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں اپوائنٹ کیے گئے ہیں، ان کی آئینی صلاحیت کیا ہے، ان کی کتنی سمجھ بوجھ ہے آئین کو سمجھنے کی اور آئین کی انٹرپریٹیشن کی. کیونکہ فیڈرل جو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس کا تو مین کام یہ ہوگا نا کہ وہ آئین کی تشریح کریں گے. تو کیا ان ججوں کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ یہ آئین کی تشریح کر سکیں؟ کیا ان کا اتنا تجربہ ہے کہ یہ آئین کی تشریح کر سکیں؟ مثال کے طور پہ جو چیف جسٹس ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے، امین الدین خان صاحب، ان کا پورا تجربہ جو ہے وہ پراپرٹی کے اور انکم ٹیکس کے کیسز لڑنے کا ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کا تجربہ ہی پراپرٹی اور انکم ٹیکس کے کیسز لڑنے کا ہو تو اس کے پاس وہ صلاحیت کہاں سے آئی کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کریں گے؟ یعنی کہ گورنمنٹ نے کیا سوچ کر اور کیا قابلیت دیکھ کے ان ججز کی اپوائنٹمنٹ کی ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ بالآخر جو جج بیٹھے ہیں پہن کے دستار، ان کی اگر صلاحیت نہیں ہوگی تو فیصلے بہت خراب ہوں گے اور اس کی وجہ سے حالات بہت زیادہ مزید خراب ہوں گے. تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ جج کتنے باصلاحیت ہیں اور کس طرح یہ فیصلے کرتے ہیں اور کس طرح سپریم کورٹ اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے ان کے حدود طے ہوتی ہیں. ابھی بہت ساری چیزیں طے نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے مجھے یہ فکر ہے کہ شاید مزید حالات خراب ہوں گے عدلیہ کے، اور مجھے بہتری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. انفارچونیٹ ہے، اور ہم نے کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی ہے حکومت کو، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے چند مقاصد کے لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے. یس، اٹس ویری انفارچونیٹ. یہاں پر ایک اور اہم خبر جو ہے، جو ہم نے دیکھا کہ دی اکانومسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر ہر طرف رپورٹ جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہم نے دیکھا. تو میں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، میں صرف اور صرف یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا کہنا چاہیں گے، کیا یہ سیاسی ماحول پر اثر انداز ہوگی یا نہیں ہوگی، اور محض اس کو صحافتی نقطہ نظر سے کس طرح دیکھا جائے؟ آپ ایک جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ پھر رپورٹ میں جس طرح اداروں، سیاسی قیادت اور فیصلہ سازی کے طریقہ کار پر بھی بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں، یہ معاملات کیا مزید وضاحت کے متقاضی آپ کو لگ رہے ہیں، یا ملک میں پالیسی سازی اور حکومتی فیصلہ سازی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے شفافیت کو مزید بڑھانے کی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے؟ مجھے آپ کے لفظ اہم پہ اعتراض ہے. میرا خیال ہے اکانومسٹ میں جو
بشرا بی بی کی اسٹوری چھپی ہے یہ اہم ہوں، نہیں ہے، اچھا چٹخارے دار ضرور ہے، یا یعنی کہ سیڈلی کافی سیڈلی ہمیں یہ لفظ یا چٹخارا آپ لے سکتے ہیں. اچھا اب سنجیدگی سے اگر اس کو دیکھیں تو مجھے 2-3 اعتراضات ہیں جو آج کل اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ جو بھی اکانومسٹ نے لکھا ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں بشرا یہ بی سب بی کے پرانی بارے میں بات ہے یہ ایگزیکٹلی باتیں 1-1.5 سال پہلے ہو چکی ہیں. اب اکانومسٹ نے چھاپا تو کیسے اہم ہو گیا میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. دوسری جی بات یہ کہ بشرا بی بی کوئی سیاستدان نہیں ہے، وہ ایک کسی کی بیوی ہیں، ٹھیک ہے، ایک اہم شخص ہے پاکستان کا عمران خان جس کی وہ بیوی ہیں، لیکن بذات خود وہ کیا کہتے ہیں سیاستدان نہیں ہیں. اچھا اب بیویاں اپنے شوہروں کے فیصلے پہ اثر انداز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے صرف پاکستان میں ہی نہیں، جو ایف ڈی آر کی وائف تھیں وہ خود بڑی اعلیٰ پائے کی سیاست میں انہوں نے حصہ لیا بعد میں. اسی طرح اوباما کی جو بیوی تھیں مشیل اوباما وہ بھی کافی پالیسیز میں جی گفتگو جی کرتی تھیں. تو ایسی بالکل کوئی بیویاں یقین شوہروں سے گفتگو کرتی ہوں گی پالیسیز پہ، لیکن ان کا کسی ہاں فیصلے پہ کتنا اثر ہے یہ کہنا مشکل ہے. دوسرا یہ کہ ایک بات جو ہو رہی ہے کہ یہ جادو ٹونا وہ کرتی تھیں اور کچھ تعویذ کرتی تھیں، تو یہ تو پاکستان میں لاکھوں لوگ کرتے ہیں جن کا ان پہ اعتماد ہے اور بلیو ہے، وہ کرتے ہیں. اب ہاں کسی تھوڑے کے بلیو اعتماد کو آپ ملکی مسئلہ بنا دیں، میں مسئل اس کو پرسن سمجھنے سے مارک قاصر ہاں ہوں. اس پر پرسن مارک نہیں رکھ سکتے کیونکہ نہیں یہ کسی کے ایک ذاتی فیل ہے، انسان ذاتی فیل ہے. تو ذاتی فیل ہے تو اس کو ہم نیشنل میں اس پہ حیران ہوں کہ اکانومسٹ نے چٹخارے دار خبر لگائی، وہ قومی خبر کیسے بن گئی اور کیوں تمام میڈیا اس پہ ساری چیزیں چھوڑ کے، یعنی کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کساد بازاری ہے، انفلیشن ہے، آپ کے ملک کے اندر جنگی صورتحال ہے، دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں، ان میں سے کسی مسئلے پہ بات نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی ہے کہ جی بشرا بیوی کی خبر اکانومسٹ نے لگا دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید کچھ اہم معاملات سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، لیکن ہٹے گی نہیں، اس لیے کہ معاملات اتنے سنگین ہیں کہ بشرا بیوی کندھے پہ بندوق رکھ کے جو چلا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان سنجیدہ معاملات سے نظریں ہٹ جائیں تو مشکل ہوگا. آپ دیکھیں 4 ملکوں میں اس وقت جین زی پروٹیسٹ کر چکے ہیں، وائلنٹ پروٹیسٹ. ابھی 2 دن پہلے میکسیکو میں وائلنٹ پروٹیسٹ ہوا ہے، اس لیے کہ وہ جین زی کے جو نوجوان تھے وہ خوش نہیں تھے اپنی گورنمنٹ سے. مجھے یہ فکر ہے اور خدشہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے وائلنٹ پروٹیسٹ ہونے کا خدشہ ہے بے انتہا، اس لیے کہ غیر سنجیدہ موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے. جو سنجیدہ موضوعات ہیں انہیں ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سے نظریں دور ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے چلیے وہ ہم مسائل حل اس کو نہیں ہوں گے. دیکھتے ہیں، بالکل بالکل ہم اس کو دیکھتے ہیں. لیٹس سی اینڈ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے لیے جو بھی ہو وہ اچھا ہو، اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں. اینی ویز ہم ایک آپ نے بھی جیسا کہ بات کی کہ سفارتی سطح پر معاملات اینڈ آل دیٹ اینڈ پاکستان اینڈ افغانستان کی موجودہ صورتحال. اینڈ کرنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے اندر ایران نے ثالثی کی پیشکش کی ہے. تو اس کو ابھی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا خطے میں پائیدار امن کا راستہ کھول سکتی ہے؟ افغانستان کے ساتھ جاری مذاکراتی عمل رکاوٹوں کے باوجود آگے بڑھ سکتا ہے، یا سرحدی کشیدگی کا پاکستان کی اندرونی سلامتی اور معیشت پر کس طرح اثر پڑ سکتا ہے؟ اس سارے سینیریو کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا پازیٹیوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں جب بھی کسی ملک کے ارد گرد جنگ ہوتی ہے یا کوئی ملک جنگ میں انوالو ہوتا ہے تو اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں معیشت پر اور سماجی زندگی پہ. تو ہمیشہ جنگ سے کوشش کرتی ہیں قومیں بچنے کی کوشش کرتی ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں. اب پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کی مشرقی سرحد پہ ہندوستان سے آپ کے آزادی کے بعد سے چل رہی ہے کشمکش، ٹھیک ہے، اور سیڈلی 3-4 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں اور کئی دفعہ ہم نے انہیں زخ پہنچائی ہے، کئی دفعہ وہ ہمیں زخ پہنچا چکے ہیں، جیسے 1971 میں ہوا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں پر کشیدگی کی صورتحال ہے. اچھا افغان طالبان نے یہ رویہ کیوں رکھا ہے پاکستان کے ساتھ، اس کو ذرا گہری نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. شاید ہمیں ایک الگ پروگرام کرنا پڑے اس پہ، لیکن جو ان کا رویہ ہے اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان سے حالات کو بہتر کرنے کی ان میں لگتا ہے کہ موٹیویشن اس وقت نہیں ہے. شاید ان کی اندرونی صورتحال بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ پاکستان سے اپنی ٹینشن بڑھا کے رکھیں اور قومی جذبے کو اجاگر کریں تاکہ ان کی حکومت
میں پائیداری آئے اور لوگ ان کو زیادہ سپورٹ کریں افغانستان میں. تو کئی پہلوؤں سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک آپ نے سفارتی کوششوں کی بات کی تو ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے, اور صرف ہمارا ہی ہمسایہ نہیں ہے بلکہ افغانستان کا بھی ہمسایہ ہے, اور ایران کے ہندوستان سے بھی اچھے تعلقات ہیں. تو اگر ایران کو یہ آفر کرتا ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات کو بہتر کرنا چاہتا ہے, تو ہمیں ایران سے یہ کہنا چاہیے کہ پہلے وہ ہندوستان سے بھی بات کریں کہ ہندوستان جو شے دے رہا ہے افغانستان کو کہ وہ پاکستان سے وہ حالات خراب کریں اپنے, تو ہندوستان کیا چاہتا ہے اس ریجن میں. ایران کو چاہیے کہ وہ ہندوستان سے بھی پتہ کرے اور یہ بھی پوچھے ہندوستان سے کہ اگر ایران کی مشرقی سرحد پہ حالات خراب ہوں گے تو ایران کو کتنا نقصان ہے اس بات سے. تو ایران کو چاہیے کہ وہ ہندوستان پر بھی دباؤ ڈالے اس معاملے میں, اور جو ثالثی کی کوشش وہ کر رہا ہے افغانستان اور پاکستان کے بارے میں, ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایران کو انگیج کریں اس معاملے میں. اب دیکھیں, ترکی, ایران, قطر, یہ سارے ہمارے بہترین دوست ہیں, اور یہ تینوں ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات بہتر ہوں, اور ہمیں اس کو سراہنا چاہیے اور ان کے ساتھ ضرور مل کر بات کرنی چاہیے تاکہ پاکستان اور افغانستان کے حالات بہتر ہوں, اس لیے کہ دونوں ملکوں کے لیے اچھا ہے. افغانستان کے لیے بھی شدید مشکلات پیدا ہوں گی اگر وہ پاکستان سے اپنا حالات خراب کریں گے, اور ہمارے لیے بھی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ افغانستان جس کے ساتھ ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں اور ہم نے کئی دفعہ ان کی مدد کی ہے بیرونی قوتوں سے مارکا آرا ہونے کے لیے, اب وہ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں, تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور ہمیں یقیناً ایران کی مدد اس میں لینی چاہیے. ایگزیکٹلی آپ نے بہت ڈیٹیل میں اس کے اوپر روشنی ڈالی, اور حقائق کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت موجودہ حالات کے تناظر میں انڈیا کی بات کر لیں, پاکستان کی بات کر لیں یا افغانستان کی بات کر لیں, تو زمینی حقائق کے مطابق اس وقت جو صورتحال ہے وہ عام آدمی کی جو زندگی ہے ان تینوں ممالک میں کوئی بہت اچھی نہیں ہے, کہ ہم کہیں کہ وہ تعلیم میں, صحت میں, کسی بھی لحاظ سے. اگر قطر یا ادھر ہم دیکھیں تو وہاں پہ آلدو کہ ایک مسلم کنٹری ہے ٹرکی اور قطر, بٹ وہاں پہ سچویشن جو ہے وہ بہت بہتر ہے. تو ان تینوں ممالک کی گورنمنٹس کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اتنی نسلیں اتنی جنگی جنون کے اندر برباد کر لی ہیں, نسل در نسل آپ جنگی جنون جہالت کی صورت میں آپ منتقل کر رہے ہو, اینڈ اسٹل آپ کا پیٹ نہیں بھرا, اور آپ صرف اور صرف یہی چاہتے ہو کہ آپ اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے آپ وہ اسی میں صرف کرو, انسٹیڈ آف دیٹ کہ آپ اپنی عوام کی بہبود کے لیے, ان کی فلاح کے لیے کرو. اور حالانکہ تینوں کے زمینی حقائق جو ہیں وہ سیم ہے, ہر لحاظ سے سیم ہے, سیم پرابلمس کو آپ لوگ ڈیل کر رہے ہو, ڈیولپنگ کنٹریز کی آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہو, اور آپ کی انٹینشن کہیں اور ہے. تو ایگزیکٹلی آپ نے وجہ فرمایا کہ جو اصل حقائق ہیں, جو اصل ایشوز ہیں, ان کو ٹچ کرنا چاہیے, اور افغانستان کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان نے کتنا زیادہ 80 کی دہائی میں کتنا سفر کیا اس ساری ایپیسوڈ کی وجہ سے, جو زیادہ دور کے اندر جو تھی 80 کی دہائی کی نسل نے دیکھا, اور وہ سب کچھ یقیناً اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کم ہے, بیکاز 80 میں جو بھی پاکستان کے وہ ڈیسیجنز تھے اس نے پاکستان کو, ہماری نسل کو صرف اور صرف ایک کلاشنکوف نسل پیدا کی تھی, مجاہدین اینڈ آل دیٹ, یو نو, لیٹس ناٹ گو ان دیٹ ڈیٹیل. اینی ویز کافی لمبی بحث ہو جائے گی, اس کتھارسس کے لیے ہم کوئی اور ایپیسوڈ رکھ لیں گے. ابھی بات کرتے ہیں جو ہمارا ایک اور اہم ٹاپک, مجھے لگا کہ ہم اس کو بھی ایڈ آن کر لیتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں آج آپ نے دیکھا کہ ادھر پہ بھی تھوڑی بہت چینجز ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد, اینڈ پیپلز پارٹی نے چند ماہ کے لیے, سوال یہاں پر یہ ہے کہ حکومت بنانے کا فیصلہ کیوں کیا آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد, کیا یہ سیاسی استحکام لائے گی یا مزید کشیدگی, یا کیا موجودہ نمبر گیم ایک مضبوط حکومت کی ضمانت بن سکے گی, یہ بھی ایک اہم سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ اعتراض رہا ہے کہ پاکستان ان کے سیاسی معاملات میں بہت مداخلت کرتا ہے اور عوام کی جو رائے ہے اس کو آگے آنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ کچھ ایسی سیٹیں ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کی 12 یا 13 جو کشمیر سے باہر رہتے ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں, اور یہ کشمیریوں کا اعتراض ہے کہ یہ جو 12-13 سیٹیں ہیں یہ اسلام آباد سے مینیج ہوتی ہیں, یعنی کہ پاکستان سے مینیج ہوتی ہیں,
اور پھر ان 12-13 سیٹوں کے ذریعے وہ اپنی پارلیمان کی مینج کرتے ہیں اور اپنی پسند کے لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں. ایک تو یہ اعتراض ہے ان کا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا نہ کریں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو 4 صوبے ہیں وہاں بھی انٹرفیرنس ہے الیکشن کے اندر, تو اب کشمیر کا بھی حال یہی ہے. دوسرا یہ جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 3-4 بڑی پارٹیاں ہیں, پی ٹی آئی, مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی, یہ سیاسی اخلاقیات کو فالو نہیں کرتی, جو پاکستان کی پارلیمان میں بھی نہیں ہوتا. اور وہ ہے ہارس ٹریڈنگ, کہ آپ پیسے خرچ کر کے, انفلوئنس کر کے, ہاتھ مروڑ کے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کسی ایک خاص بندے کو سی ایم کا ووٹ دیں اور اس کو الیکٹ کریں. اور اس وقت پیپلز پارٹی میں یہی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ اس قسم کے ہتھکنڈوں میں ملوث ہے, اور اس کی وجہ سے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو رہی ہے آزاد کشمیر میں, جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ بہت ناراض ہیں پاکستان سے, جو پاکستان کے لیے یقیناً اچھا نہیں ہے. یعنی کہ آپ جس طرف بھی دیکھیں تو وہاں بنیادی مسئلہ آپ کو یہ نظر آئے گا, چاہے وہ خارجہ پالیسی لیں, چاہے آپ آزاد کشمیر کو لیں, چاہے آپ پاکستان کی عدلیہ کا مسئلہ لیں, چاہے پاکستان کے اپنے مسائل کو لیں, وہاں ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو عوام کی رائے ہے, جو عوام کا ووٹ ہے, جو عوام کا انتخاب ہے, اسے آگے آنے نہیں دیا جا رہا. اور جو آئین ہے اسے وہ لوگ نہیں بنا رہے, یا اس میں وہ لوگ ترمیم نہیں کر رہے جو عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو کر آئے ہیں. اور اس نظام کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. اسی لیے میں بار بار یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک دور رس اصلاحات ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے میں نے 14 پوائنٹ کا میثاق عوام بھی دیا اور 6 پوائنٹ کا پاکستان خواب بھی دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ اصلاحات نہیں ہوں گی اور عوام کی رائے سے, عوام کے ووٹ سے عوامی پارلیمان نہیں بنے گی, عوامی حکومت نہیں بنے گی, تو ہمارے مسائل حل ہونا شاید مشکل ہوں گے اور ہماری مشکلات بڑھیں گی. یہی میری دعا ہے, کوشش ہے, اور آپ کے ساتھ بھی جو ہم بات چیت کر رہے ہیں, لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں بھی یہی پیغام ہے کہ پاکستان میں دنیا میں اپنا نام کما سکتا ہے, دنیا میں آگے بڑھ سکتا ہے, اگر ہم اپنے ملک کے نظام کو ٹھیک کریں اور اسے ایک بہتر نظام کی طرف لے کے جائیں. اور یہی میرا آج بھی پیغام یہی ہے. بالکل. اور میرے خیال میں یہ پیغام تب تک ہوگا جب تک پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو جائیں گے. سیڈلی آئی ہوپ کہ یہ سب اچھا ہو, اینڈ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ ہم پاکستان کے عام آدمی کے مسائل, مہنگائی, بے روزگاری, معاشی دباؤ, سیاسی اور آئینی تبدیلیاں اور عوامی مسائل, ان سب سے ہٹا کر ان چیزیں جو ہیں وہ بدلیں, اور ہم یہ دیکھیں کہ عوام کے لیے ریلیف پالیسیوں کا بھی کوئی واضح روڈ میپ جو ہے وہ بھی تیار کیا جائے. گورنمنٹس یہ سمجھیں کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں کہ پاکستانی شہری بھی محسوس کریں کہ اب ریاستی فیصلے براہ راست ان کی زندگی بنا رہے ہیں, ان کے لیے کچھ اچھا مستقبل جو ہے, ان کے لیے, ان کی نسلوں کے لیے ایک اچھا مستقبل جو ہے وہ بن رہا ہے. تو ناظرین, انہی تمام موضوعات پر ہم بات کرتے رہیں گے جب تک مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم آپ کے سامنے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ موضوعات جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ, ان مسائل کے ساتھ ساتھ چلیں گے. آئینی ترمیم ہو, عدلیہ کی آزادی ہو, بین الاقوامی سفارتکاری, سیاسی اتار چڑھاؤ, ان کے پس منظر میں بننے والے حالات عوام کے لیے کتنا ریلیف لا سکتے ہیں, یہ شاید ہمیشہ ہی ایک بڑا سوال رہے گا. کیا یہ تبدیلیاں پاکستان کے عام شہری کی زندگی کو محفوظ اور آسان بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی؟ ہماری کوشش یہی ہے کہ حقائق کو سامنے لائیں اور وہ سوال اٹھائیں جو عوام کی امانت ہیں. میں ہوں صوبیہ علی, میرے ساتھ ہیں عبدالقیوم کنڈی خان صاحب. اور ایک بات کہ یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں, اس کو لائک بھی کریں, اپنے کامنٹ بھی ہمیں بھیجیں, اور اپنے سوالات بھی ہمیں بھیجیں تاکہ ہم اگلے پروگرام میں ان سوالات کے جوابات دے سکیں. بالکل بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے یہ لائنز ایڈ کی, اور بہت شکریہ ناظرین. اور لائک, شیئر, سبسکرائب اینڈ آل دیٹ, یہ سب آپ کرتے رہیے. مجھے بہت زیادہ اس کی ابھی پریکٹس نہیں ہے, ہو جائے گی ود دا پیسج آف ٹائم, لیکن آپ یو آر دیئر ٹو سپورٹ اینڈ گائڈ. اور تھینک یو سو مچ کنڈی صاحب کہ آپ کے اتنے پرمغز تجزیے جو ہیں نالج کے ساتھ, انفارمیشن کے ساتھ بھرے ہوئے, آپ
ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور سلوشن کے ساتھ آپ چل رہے ہیں. کل ایک اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ناظرین کے سامنے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.